औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ़ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो सूरह फातिहा के वज़ाइफ और फजीलत के हवाले से है। इस वीडियो में जो है सूरह फातिहा के हवाले से इसकी क्या फजीलत है, इसके क्या वज़ाइफ हैं, और इस हवाले से जो नक्श मुबारक अगर आप बनाना चाहते हैं सूरह फातिहा की लो तैयार करवाना चाहते हैं, सूरह फातिहा के नक्श तैयार करवाना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में भी आप हमारे नीचे नंबर दिए गए आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई ज़ाती ज़ायचा इस्तिखारा बनवाना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब आप ज़ायचा इस्तिखारा से अपने मसाइल के हल के लिए एक सवाल का जवाब फ्री हासिल कर सकते हैं। उसके लिए नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल वॉइस कर दें तो आपको एक सवाल का जवाब फ्री दिया जाएगा। अगर आप अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं तो उसके सिलसिले में भी आप नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दें तो आपको आपका लकी स्टोन से भी आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई लो तैयार करवाना चाहते हैं मसाइल के हल के लिए तो उस सिलसिले में भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल व वज़ाइफ के हवाले से। तो सबसे पहले सूरह फातिहा जो है इसके हवाले से ये बताना चाहेंगे कि ये कुरान पाक की इब्तदाई सूरह मुबारक है, और सूरह मुबारक ये सबसे यानी कहा जाए तो मारूफ़ तरीन और मशहूर तरीन सूरह फातिहा ये कुरान पाक की सूरह है, और पहली सूरह मुबारक है कुरान पाक की। नज़ूल के हिसाब से जो है इसका नंबर जो है वो 5वां है, और इसको 5 जगहों पे 36वां नंबर भी कहा गया, लेकिन बुनियादी तौर पर ये तरतीब के मुताबिक जो है वो पहले नंबर पे है, यानी बिल्कुल आगाज़ इससे ही शुरू होता है। फातिहा के मानी जो है वो खोलने वाली, इफ्तिताह करने वाली और आगाज़ करने वाली चीज़ की हैं, क्योंकि कुरान पाक का आगाज़ जो है वो सूरह फातिहा से होता है, इसलिए इसको जो है फातिहा इसका नाम रखा गया, यानी इफ्तिताह करने वाली सूरत है, यानी जो आगाज़ में रखी गई है सूरत, तो ज़ाहिरी बात है इसकी ख़ास फजीलत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फातिहुल ये नाम हुज़ूर पाक ने खुद इसका रखा है सूरह फातिहा का, यानी आगाज़ वाली, इफ्तिताह करने वाली सूरत है। और इसको जो है फातिहुल किताब भी कहा जाता है इस सूरह मुबारक को, क्योंकि ये जो है इब्तिदा इसमें नमाज में क़िरात भी इसी से ही होती है। आप देखें कि नमाज कोई भी नमाज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा जो है वो तलावत में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा उम्मुल कुरान भी इसको कहा जाता है कि हर चीज़ की एक बुनियाद है, और ये सूरह जो है कुरान पाक की असल बुनियाद जो है ये सूरह फातिहा ही है। इसके अलावा इसको अलहम शरीफ भी कहा जाता है, इसको शफा की सूरत भी कहा जाता है, और मुख्तलिफ नाम जो है वो उससे इसको इस सूरह मुबारक को जो है वो पुकारा जाता है। इसको सूरह रहमत भी कहा जाता है, क्योंकि ये रहमत ही रहमत है, और इंसान ये अल्लाह से जो रहमत की उम्मीद रखता है उसका इस हवाले से इसको सूरह रहमत भी कहते हैं। और इसमें इंसान को तालीम भी दी गई है, और इस सूरह मुबारक के हवाले से इसको सूरह दुआ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक दुआ की शक्ल में चूँकि बयान किया गया है, तो इस हवाले से इसको सूरह दुआ भी कहा जाता है। सूरह शुक्र भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें शुक्र अल्लाह ताला के फजल करम से जो है इसका पढ़ना शुक्र है, और इसमें जो है शुक्र का पहलू जो है वो नुमायाँ होता है। तो आगाज़ करते हैं सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान सूरह फातिहा की तिलावत करे तो अल्लाह हर मोमिन और हर मोमिना पे एहसान करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह का इसमें आज़म उम्मुल किताब में कतई तौर पर पोशीदा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तेरी उम्मत को अपने अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना दिया है, और वो ख़जाना फातिहुल किताब है, यानी सूरह फातिहा का ख़जाना है ये। और एक रवायत के मुताबिक अभी बिन काब कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई सूरह फातिहा पढ़ेगा उस पर जहन्नम के 7 दरवाज़े बंद हो जाएंगे। सूरह फातिहा कुरान पर की उन सूरतों में से है, एक सूरत है जिसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि सूफिया, फ़ुक़रा, औलिया के नज़दीक ये सूरह मुबारक तमाम सूरतों की मार्फत और मौफ़ूक़ुल फ़ितरत ताकत की मंबा है। इसमें अल्लाह ताला ने वो मार्फत छुपा रखी है जो किसी वली कामिल के बताने और उस सूरत के विरद से हासिल होती है,
اور یہ خاص ایک یعنی معرفت کا اس میں ایک اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معرفت جو ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دراصل یہ قرآن پاک کا ایک مختصر سا دباچہ ہے یہ سورہ مبارکہ۔ جس طرح دباچے میں آنے والے مضامین کی نشاندہی کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو فاتح القرآن کی حیثیت سے قرآن کے آغاز میں درج کیا ہے۔ جو کوئی سورہ پڑھے گا اسے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اس کی خاص فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اور جو کوئی یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ ہر بیماری کو دور کرتی ہے۔ اور ایک دفعہ بعض صحابہ مرگی کے مرض کے پاس سے گزرے، مریض کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے سورہ حمد ان کے کان میں پڑھی تو اسے مرگی سے شفا مل گئی۔ یعنی ذہنی امراض کسی قسم کے بھی ہوں، اعصابی امراض کسی قسم کے بھی ہوں، جسمانی امراض کسی قسم کے بھی ہوں، کسی قسم کا بھی کوئی مرض ہو، اس میں شفا کے لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ فاتحہ بہت مؤثر ہے۔ صحابہ کرام نے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ام القرآن ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ یعنی اس میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے سورہ فاتحہ میں کہ ہر قسم کا زہر بھی اگر کوئی انسان کی زندگی میں چلا گیا، انسان کے اندر چلا گیا ہے، جسم میں خون میں مختلف قسم کے آپ دیکھیں وائرس پائے جاتے ہیں۔ یہ وائرس کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ زہر ہیں۔ تو ان زہروں کو خاتمے کرنے کے لیے جو ہے یہ سورہ فاتحہ بہت ہی مؤثر سورہ مبارکہ ہے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک قوم پر عذاب نازل ہونے کے قریب ہی تھا، اتفاق سے اس قوم کے ایک شخص ایک اپنے بچے کو مکتب چھوڑایا، یعنی کسی اسکول میں مدرسے میں چھوڑایا، اور اس بچے نے وہاں سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے 40 سال تک غضب کو روک دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس سے عذاب الہی جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اسماعیل بن ابان کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے قرآن کی افضل سورت نہ بتاؤں کہ کون سی ہے؟ جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیں۔ تو آپ فرمایا کہ وہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورۃ مبارکہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ یعنی یہ ایسی زبردست سورہ مبارکہ ہے کہ جو ہر بیماری میں شفا کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اس میں موت اگر کسی کو آ گئی ہے وہ ایک علیحدہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ادروائز اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو یہ ایک ایسی زبردست سورہ مبارکہ ہے۔ اور مسلم بن محذر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جسے سورہ حمد شفا نہیں دے سکتی اسے کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ یعنی سورہ الحمد یا سورہ حمد جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ کسی بھی قسم کا موذی مرض ہو، کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا مرض ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پڑھنے سے، اگر آپ مریض کو پڑھتے ہیں پانی پہ دم کر کے اس کو 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ، 70 دفعہ، جتنا بھی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اولا 7 دفعہ دوسری کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی مریض کو پلانا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شفائے کاملہ حاصل ہوگی۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق کا قول کہ بہت خاص ہے کہ جس کو سورہ فاتحہ شفا نہیں دے سکتی، پھر اس کو کوئی سورہ مبارکہ شفا نہیں دے سکتی۔ ایک اور جو ہے اس کے مطابق جو ہے عبد الملک بن عمر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جس وقت سورہ حمد نازل ہوئی تو شیطان کی چیخیں نکل گئی۔ دنیا کی تمام خیر و برکت سورہ حمد میں جمع ہے۔ جو شخص سورہ حمد پڑھتے ہوئے سنے تو اس کے لیے بھی وہی اجر ہے جو پڑھنے والے کے لیے۔ اس لیے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سورہ حمد کو غنیمت جانے اور اس موقع کو ہرگز نہ جانے دے، ورنہ تمہارے دل میں حسرت ہی رہ جائے گی۔ یعنی سورہ مبارکہ کی تلاوت بکثرت کرنا، بکثرت نہ صرف کرنا بلکہ بہت سارے لوگ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تلاوت پوری طریقے سے، تو اس کو سنیں۔ یہ جو باجماعت نماز ہوتی ہے، باجماعت نماز کے اندر ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو صحیح طریقے سے بعض جو ہے صورتوں کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو وہ
صورتوں کی تلاوت کو سن کے بھی جو ہے وہ جو ہے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل تو یہ حساب ہے کہ آپ یوٹیوب چینل وغیرہ ہے یا آپ کا دیگر جو نیٹ کے اوپر مختلف میڈیاز ہیں اس کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے سورہ مختلف صورتوں کی تلاوت جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ تو چھوٹی صورت مبارکہ ہے، نماز میں ہر کوئی بندہ پڑھتا ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو صورتیں ہیں، بڑی صورتیں بھی ہیں، ان کو بھی آپ سننے کی جو سہولت ہے اب جتنی عام آج کل ہے اس سے پہلے نہیں تھی، تو یہ ایک سہولت آپ کو سب کو ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سن نہیں سکتا یا میں پڑھ نہیں سکتا۔ آج کل ہر چیز جو ہے وہ آپ کو اویلیبل ہے۔ ہم نیٹ پہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم سورہ مبارکہ کو سن لیں گے تو یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو جس جائز مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے گا اس کے اکثیر کا حکم رکھتا ہے، یعنی اسم اعظم بھی اس میں پوشیدہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل جو ہے حضور پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک اوپر آسمان سے ایک ٹوٹنے کی کسی آواز سنی اور کہا کہ یہ ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو آج تک اس پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک فاتحہ الکتاب اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جن کا جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ یعنی یہ سورہ بقرہ کی طرف نشاندہی اور سورہ فاتحہ کی طرف نشاندہی ہے، یعنی اس کو فاتحہ الکتاب بھی کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو دونوں ہیں یہ خاص برکت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، اور یہ وہ ایک خاص فرشتہ لے کے آیا ہے اس سورہ مبارکہ کو جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ سورہ فاتحہ کے کچھ اور فضائل و وظائف اور فوائد و عملیات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ حمد پاک جو ہے وہ صاف برتن پر لکھ کر بارش کے پانی میں گھول کر پھر یہ پانی لے کر بیمار کا منہ دھلا دے تو اس بیمار کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہ جب کسی شخص کی آنکھوں کا درد ہو، بینائی میں کمزوری ہو، مہینے کے شروع میں پہلے کے چاند کو دیکھے اور پھر چاند آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر 10 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا اور بینائی بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے ایک اور اس کی جو خاص فضیلت و عمل ہے کہ وہ جو کوئی شخص جمعے کی نماز کے سلام کے بعد سورہ حمد 7 دفعہ پڑھے گا تو اللہ اس کو دین و دنیا اور اس کی اولاد کو اگلے جمعہ تک اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اس کے بعد جو ہے کہ ایک اور خاص اس کا جو وظیفہ اور عمل ہے کہ جو کوئی سورہ الحمد 41 بار پڑھے گا وہ اگر مسافر ہے تو خیریت سے گھر واپس آئے گا۔ اگر کسی شخص کو قید کیا گیا ہے اور اسے بیڑی لگا دی گئی ہے تو وہ قیدی 111 دفعہ سورہ الحمد اس بیڑی پر تلاوت کرے تو بہت جلد اس کی بیڑی سے رہائی پائے گا۔ یعنی اگر اس کو قید ہو گئی ہے تو وہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے 111 مرتبہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جیل سے بھی رہائی ہو جائے گی، اس کو اس قید سے رہائی ہو جائے گی۔ جس شخص کے سر پر درد ہو، داہنے ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے دونوں طرف کنپٹی کو پکڑیں اور سورہ الحمشی پڑھے، انگلیوں کو ذرا ذرا کھسکاتا جائے یہاں تک کہ دونوں انگلیاں پیشانی پر آ کر مل جائے اور سورہ مبارکہ بھی ختم ہو جائے۔ اس طرح 3 یا 7 دفعہ کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے درد ختم ہو جائے گا۔ ایک اور ہے اس میں خاص وظیفہ کہ تھوڑا سا آٹا لے کر اس میں نمک ملا دیں اور پھر 7 دفعہ سورہ فاتحہ اس پہ پڑھیں اور ہلکا گرم پانی لے کر اس میں ڈال دیں اور گھول کر درد کے مقام کو اس سے دھوئیں، یقیناً درد بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے فوائد اور اس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ جو شخص کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ کی مہربانی سے بے پناہ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے سورہ فاتحہ روزانہ 70 بار پڑھنا معمول بنا لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ یعنی 70 بار اگر آپ روزانہ معمول بنا لیں تو سمجھ لیجئے کہ ہر طرح کی کامیابی، ہر قسم کی حاجت جو ہے وہ آپ کی پوری ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی حاجت ہوگی وہ جلد از جلد آپ کی پوری ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 بار پڑھنا معمول بنا لیں تو جو کوئی بھی جائز کام ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا اور ہر جائز حاجت اللہ کی بارگاہ میں پوری ہوگی۔ سورہ فاتحہ ہر قسم کی مرض میں شفا کا درجہ رکھتی ہے، لہذا اگر کسی بیماری میں شفا کی نیت سے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 21 دن تک پڑھے
تو آخری دن سورہ فاتحہ چینی کی صاف پلیٹ یا زعفران سے لکھے ہوئے پانی پر پی لے، یا کسی عام پانی کے گلاس کے اندر بھی آپ اس کو یا بوتل پہ دم کر لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس مرض سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اگر کسی کو کاروبار کی ترقی، آج کل آپ کو دیکھتے ہیں کہ رزق روزی کے بہت مسائل ہیں، کاروبار کی بندش لگی ہوتی ہے، کاروبار نہیں چل رہے، روزگار نہیں چل رہا، آمدن میں کمی آ رہی ہے، تو رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے سورہ فاتحہ جو ہے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ لہٰذا جو شخص کاروبار ترقی اور خیر و برکت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ 40 دن تک ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں وسعت دے گا۔ اگر گاہک کم آتے ہوں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کے سبب کاروبار میں کی چیزوں کی فروخت بہت زیادہ ہو جائے گی اور کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ جب کاروبار میں ترقی ہو تو صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، یہ ایک معمول بنا لیں۔ اکثر یہ دیکھا ہے کاروبار چل جاتا ہے تو پھر صدقہ خیرات کا معاملہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری لے لیں، آپ کا چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ آپ کا گارڈ ہے، چاہے وہ آپ کے گلی کا کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے کوئی رشتہ دار ہے، اور آہستہ 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 اپنی حسب توفیق 1 2 3 4 جتنے آپ کر سکتے ہیں اضافہ، تو وہ کھانے یا بندوبست کرتے جائیں لوگوں کے لیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا رزق بھی وسیع ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے، کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو، تو وہ شب جمعہ یعنی جمعے سے پہلے والی شب جو ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ 111 مرتبہ 40 دن تک پڑھے، اور آخری دن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی آپ دعا فرماتے رہے، اور آخر میں جو ہے کوئی میٹھی چیز لے کر اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے جو کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کامیابی ہمکنار ہوگی، کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور خوشحالی ترقی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی اگر آپ جو ہے وہ کھانا کھلاتے رہیں تو یہ بہت ہی برکت کا باعث ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی ناگہانی مصیبت میں پھنس گیا ہو اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، تو ایسے حالات میں گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کر مل کر 125 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا معمول بنا لیں۔ اگر 40 دن تک پڑھیں تو بہت بہتر ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مصیبت ختم ہو جائے گی، اور جائز حاجت جو بھی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، قرض کی ادائیگی کا کوئی سبب نہیں بن رہا، قرض خوف سے تنگ کر رہا ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، پھر چل رہی ہے، تو 3 دن وہ روزے رکھے اور 7 دن تک متواتر سورہ فاتحہ کی کثرت سے تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے لیے بہت جلد اسباب فرمائے گا اور آسانی سے قرض سے فارغ ہو جائے گا۔ ایسے طالب علم جو امتحان میں کامیابی کے خواہاں ہیں، امتحان میں کامیابی کی خواہش مند ہے، انہیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا معمول بنائیں۔ امتحانوں سے 21 دن پہلے عصر و مغرب کی نماز کے درمیان باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے 21 دن تک روزانہ پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے امتحان میں کامیابی ہوگی۔ بعض اوقات کسی شخص پر جھوٹا مقدمہ بن جاتا ہے، ایسی صورتحال میں کہ اگر جھوٹا مقدمہ بن گیا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 71 بار، نماز ظہر کے بعد 61 بار، نماز عصر کے بعد 51 بار، نماز مغرب کے بعد 41 بار اور نماز عشاء کے بعد 31 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور دعا مانگیں، اللہ کی مہربانی سے مقدمے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ جو کوئی شخص سورہ فاتحہ جو ہے وہ صاف پانی پر، بارش کے پانی پر دم کرے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اسے بہت ساری بیماریوں سے نجات ملے گی۔ بارش کا پانی جو ہوتا ہے شفا ہوتی ہے، اور اوپر سے سورہ فاتحہ جو ہے اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر یہ شفا کے اثرات بڑے پاورفل ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سورہ حمد کو ورد کے مقام پر 70 دفعہ پڑھا جائے، درد کے مقام پر، یعنی سورہ فاتحہ جو ہے ہر قسم کے درد میں، ہر قسم کی بیماری میں، ہر قسم کے جسمانی عوارض میں شفا کا اثرات رکھتی ہے۔ تو آپ کسی بھی جو ہے وہ بیماری کے اندر جو ہے اس کو پڑھیں، اور 70 مرتبہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں کسی بھی بیماری میں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر ایک اور روایت کے مطابق اگر مردے پر 70 دفعہ سورہ حمد پڑھی جائے تو اس کی روح واپس آ جائے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اور بعد میں اس کی روح پہ جو اس کی میت پہ اگر 70 دفعہ پڑھ دیا اور اگر وہ اتفاق سے جاگ جاتا ہے یا اس کے اندر روح آ جاتی ہے، تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ سورہ فاتحہ کے ایسی اثرات ہیں کہ یہ انسان کی روح کو واپس لا بھی سکتی ہے، یعنی ایک مردہ بھی جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے۔
اور اگر کسی کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو سورہ جو ہے الحمد شریف کا دم کیا جائے اور اس کو آرام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ بچھو اور دیگر کچھ کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے بھی دم جو ہے ڈانگ کے اوپر جو ہے اس کا آرام پڑھنے سے جو ہے وہ آرام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو علاج معالجہ آپ نے روٹین کا وہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر جو ہے خاص طور پر اگر کسی کو دانتوں کا درد ہے، سر کا درد ہے تو یہ سورہ مبارکہ 7 بار پڑھے تو اللہ کے فضل و کرم سے، اور دم کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیماری کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر سے بخار کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گریبان کو کھولو اور اپنے ہی سر کو اس میں ڈال دو اور پھر اذان و اقامت کہو اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ حمد پڑھو۔ تو اس نے ایسے ہی کیا تو بخار اس کا ختم ہو گیا۔ ہر قسم کی دینی دنیاوی مہم کے لیے سورہ فاتحہ 1000 پڑھیں تو بہترین اس کے اثرات آتے ہیں۔ اگر کوئی حجامت کراتے وقت 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کو ایک خاص قسم کی جو ہے وہ اس کے اثرات بہتر ہوں گے، اس کی ذہنی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، اس کی جو ہے یادداشت کی قوت جو ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ شیشے کے گلاس میں گلاب اور زعفران سے لکھے اور گلاب کے پانی میں گھول کر اسے کسی بوتل میں محفوظ کر لیا جائے تو جو شخص کند ذہن ہو، حافظہ کمزور ہو، یادداشت کمزور ہو، یہ پانی 7 دن تک متواتر پیتا رہے تو کند ذہنی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اگر کوئی اس کا یادداشت بھی بہتر ہوگی، اسٹوڈنٹ اگر ہے تو، یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اگر اس کی یادداشت میں کمزوری ہے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوگی۔ اگر جمعہ کے دن پہلی سات میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ مشک و زعفران سے لکھ کر جو ہے کسی چینی کے برتن پر لکھ کر گلاب کے پانی سے دھو لیں اور یہ پانی کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اور ہر روز یہ پانی پئیں تو چہرے پہ مل لیں تو بادشاہ یا حاکم کے نزدیک اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کہیں بھی جائیں گے، کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں، کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، کہیں بھی کام سے جاتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے عزت ہوگی، چہرے کو جس کو کہتے ہیں نا سلام حاصل ہوگا، جس چیز سے خوف لگتا ہو اس سے امان حاصل ہوگی۔ اگر کوئی طلوع چاند کے وقت چاندی کے پترا پر سورہ فاتحہ کا نقش کروا کر اپنے پاس رکھے تو سفر میں پیاس، خوف اور حوادث سے محفوظ رہے گا۔ یعنی شرف قمر کا وقت ہو یا چڑھتے چاند کی پہلی جمعرات ہے، چڑھتے چاند کی پہلا جمعہ ہے، پہلی پیر ہے، چڑھتے چاند کی جو اچھی طریقے ہیں ان میں یہ اگر یہ عمل بنایا جاتا ہے سورہ فاتحہ کا، اور لو کی شکل میں بنایا جاتا ہے، کسی دھات کے اوپر کندہ کرتے ہیں، گولڈن میٹل پہ اگر آپ اس کو کندہ کریں گے، اس کے لیے ہم خاص طور پہ لوہے فاتحہ تیار کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر نیچے دیے گئے، اس میں خاص نقش جو ہے وہ خاص وقت پہ تیار کیے جاتے ہیں اور ہر طرح کی شفا کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ہر قسم کے کام میں ترقی کے لیے، برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی میں آسانی کے لیے، سفر میں آسانی کے لیے، تعلیمی آسانی کے لیے یہ لوہے جو ہے فاتحہ تیار کی جاتی ہے، تو یہ آپ ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ کوئی آنکھ کا درد ہو، نکسیر ہو، مختلف قسم کی اگر کوئی بیماریاں اس کو لاحق ہوں تو آپ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو پانی میں دم کر کے اس کو پئیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی بہت ساری جو ہے وہ فضائل ہیں، وظائف ہیں۔ اس میں یہ کہ اگر کوئی سرما جو ہے وہ لگاتا ہے تو سرما، آنکھوں میں کوئی درد ہے، آنکھوں میں کوئی بیماری ہے، آنکھوں میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ سرمے کو تھوڑا سا بھگو کے اس کو آنکھوں میں لگائے اور جس پانی کے اوپر کو لگائے وہ اس کے اوپر سورہ فاتحہ کا دم کیا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور بہت ساری بیماریوں میں شفا جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ آنکھوں کی بیماریوں میں خاص طور پہ نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی، نظر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے ریگولر پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے اور روزانہ جو ہے وہ کم از کم 21 بار پڑھنا معمول بنا لیتا ہے تو وہ سمجھ لیے کہ اس کی تمام قسم کی حاجات مرادیں جو ہیں پوری ہوں گی اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اس میں اگر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے۔ اگر ایک اور جو وظیفہ خاص ہے کہ 70 دفعہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے
کسی تیل پہ اگر کو تیل موجود ہے اس کے اوپر 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے. اس تیل کو جو ہے وہ اگر بالوں پہ لگایا جائے، اگر کوئی گنج پن کے مسائل ہیں، بالوں کی کمزوری ہے، سکری خشکی ہے، بالوں کے اندر مسائل ہیں، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں شفا ہوگی، بہتر ہو جائیں گے، بالوں کی گروتھ بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ جسم پہ کوئی جو ہے جسمانی طور پہ کمزوری ہے تو اس تیل سے جو ہے جسمانی جسم کی مالش کریں. فالج الاقوا، عرق نساء، کمر درد، یہ کسی قسم کا بھی جسمانی کوئی عارضہ ہے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت شدہ جو تیل ہے 70 دفعہ اس پہ آپ سورہ فاتحہ اس بوتل کے اوپر پڑھیں. تیل کی بوتل پہ وہ سرسوں کا تیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی تیل جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ پڑھیں، اس کو اس سے جسم کی مالش کریں تو اللہ کے فضل سے کسی بھی قسم کا کوئی جسمانی مرض ہے اس میں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب ہوگی. تو یہ ایک جائزہ تھا سورہ فاتحہ کے فضائل و وظائف کے حوالے سے. اگر آپ کسی قسم کی مزید کنسلٹنسی چاہتے ہیں، اپنا ذاتی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی ایک سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی ایک سوال آپ فریلی ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور اپنا سوال وائس کرتے ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ، تو ہم آپ کو اس کا جواب فری دیں گے. اگر آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی کوائف ہے، نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور بھیج دیجئے تو آپ کو آپ کا لکی سٹون بھی بتا دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو لو بنوانا چاہتے ہیں، لوح فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی لو ہے، خاص طور پر تیار کی جاتی ہے چڑھتے چاند کی طریقوں میں، اور اس کے علاوہ جو ہے جمعرات کو، بدھ کو اور خاص طور پر پیر کے روز جو ہے جمعے کو یہ عمل تیار کیے جاتے ہیں اچھی ساعتوں میں، نیک ساعتوں میں، شمس کی ساعت ہے یا مشتری کی ساعتوں میں تیار کیے جاتے ہیں عمل. تو یہ آپ لو جو ہے وہ شفا کی لو ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی. اس کے لیے واٹس ایپ نمبر دیے گئے، اس پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوہے مشتری، لوہے شمس، لوہے عطارد، لوہے مریخ اور لوہے زہرہ اور ساتوں ستاروں کی لو بھی اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ہمارے نمبر جو دیے گئے ہیں اسکرین پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں. ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے، آپ اپنے اچھے ایک کامنٹ سے آگاہ کیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی تجویز ہے تو اس سے بھی آگاہ فرمائے. اور اگر کسی قسم کی کنسلٹنسی چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اس میں ایک سوال کا جواب فری حاصل کر سکتے ہیں. اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری فرمائے، آسانی فرمائے، کامیابی فرمائے، دین و دنیا کی تمام حاجات مرادیں پوری فرمائے، مسائل مشکلات کو حل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.